Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Sardar Sawarhan, lecturer geography from ICB G63 Islamabad. Today it's my 8th lecture of commercial geography, class 12th ICOM week 5. Before going to start the current topic, I will recap the whole previous lecture 7. स्टूडेंट्स आपने जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 था 4 वीक में, उसमें आपने 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को आपने पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन को कि कुदरती नबातात से क्या मुराद है। दूसरा फैक्टर्स, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के कुदरती नबातात पर असर अंदाज और उनकी तकसीम पर असर अंदाज होने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसको एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन मीन्स द प्लांट्स दैट हैव नॉट ग्राउंड बाय ह्यूमंस एंड प्रोड्यूस नेचुरली, यानी कुदरती नबातात से मुराद हर वो चीज़ जो नबाताती शक्ल में हमारी ज़मीन पर पाई जाती है। इसमें घने जंगलात, घास, कांटेदार झाड़ियाँ, काई, लीचन वगैरह सब कुछ शामिल है, और इसमें इनकी नशोनुमा में इंसान का कोई अमल दखल ना हो तो हम उसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। या इस तरह की भी हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि वेजिटेशन ऑफ सम सॉर्ट और द अदर इज द नेचुरल कवरिंग ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, grassland, thorny bushes, mosses and lichen are included in natural vegetation. उसके बाद फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के कुदरती नबातात पर और उनकी तकसीम पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स कौन कौन से थे। तो पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर। टेम्परेचर, the growth and type of vegetation at a particular place depends upon the climate and physical features. अब टेम्परेचर जो किसी भी कुदरती नबातात की नशोनुमा के लिए रिक्वायर होता है, तो एट लीस्ट अ मंथली टेम्परेचर ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस और 43 डिग्री Fahrenheit is required for vegetation growth. Thus, in the इक्वेटोरियल रीजन वेयर टेम्परेचर इज हाई, लिहाजा ऐसे इलाके जहाँ जो इस्तवाई इलाके हैं वहाँ पर टेम्परेचर चूँकि हाई होता है, डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड। द एरियाज वेयर टेम्परेचर इज लेस देन 6 डिग्री सेल्सियस, लिहाजा ऐसे इलाके जहाँ पर टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस से कम होगा मीन्स पोलर एंड डेजर्ट रीजन्स। पोलर रीजन्स में तो आपको पता है कि जहाँ पर इस्तवाई इलाके जो कुतबी इलाके बनते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, वहाँ टेम्परेचर माइनस, वहाँ पर आपको कोल्ड एरियाज कहलाते हैं। वहाँ पर मोसिस और लीचन, काई लीचन वगैरह पाई जाती है, जबकि हॉट डेजर्ट रीजन्स के अंदर आपको थॉर्नी बुशेस और डेट पॉम के दरख्त नजर आते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो किसी भी जगह पर ग्रोथ करने के लिए 6 डिग्री सेल्सियस या 43 डिग्री Fahrenheit रिक्वायर्ड होता है। फिर है प्रेसिपिटेशन, यानी रेनफॉल कितनी चाहिए किसी जगह पर टेम्परेचर नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ में। तो प्रेसिपिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ। थस इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड। दुनिया के वो इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, यानी इक्वेटोरियल एरियाज में ज़्यादा बारिशें होती हैं, एंड इन एरिया वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसा कि दरियाए एमजन का तास है उसमें, ये ब्राज़ील के अंदर साउथ अमेरिका में। एंड इन एरियाज ऑफ टेम्परेट रेनफॉल, इसके अलावा ऐसे इलाके जहाँ पर मुतदिल किस्म की ना ज़्यादा ना कम बारिश होती है बल्कि दरमियानी बारिश होती है, ग्रास लैंड्स आर फाउंड, वहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। वाइल द एरियाज ऑफ मीगर रेनफॉल, ताहम ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, यानी डेजर्ट एरियाज हैं, वहाँ पर थॉर्नी बुशेस यानी कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं।
پھر ہے winds. The function of winds is also help the plant in transpiration, that is getting rid of the excess moisture. یعنی پودوں سے آپ کو پتا ہے کہ 10% جو ٹرانسپیریشن ہوتی ہے اور یہ ایٹماسفیئر میں واٹر ویپرز کی شکل میں جاتی ہے. تو ڈائریکشن اینڈ ویلاسٹی آف ونڈ افیکٹ دا ویجیٹیٹو گروتھ آف پلانٹس. پودوں کی جو پودے یا جو قدرتی نباتات ہیں اس کی گروتھ میں جو ہوا کی ڈائریکشن ہے، سمت ہے، اور جو ویلاسٹی ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے. سم ٹائم سی بریز فیورز دا گروتھ آف سرٹین ٹریز. بعض اوقات ساحلی سمندر پر جو آپ کو درخت نظر آتے ہیں تو اس میں کنٹریبیوشن سی بریز کا ہوتا ہے. پھر ہے سن لائٹ. سورج کی لائٹ کو بھی جو پودوں کی نشو و نما میں اہم کردار حاصل ہے. تو سن لائٹ فیورز دا گروتھ آف پلانٹس بائی سپورٹنگ کلوروفلز. جو پودے ہوتے ہیں وہ سورج سے جو روشنی حاصل کرتے ہیں تو کلوروفل گلوکوز کی شکل کلوروفل وہ سن لائٹ کو حاصل کر کے کلوروفل سپلائنگ کلوروفل نیسسری فار پلانٹ گروتھ. اور جو کلوروفل ہوتا ہے وہ پودوں کے لیے جو گلوکوز جو ان کے لیے خوراک بناتا ہے اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے کلوروفل. سدرن سلوپس ریسیوز مور سن لائٹ دین ناردرن سلوپس. دنیا کے وہ علاقے جو کہ سدرن سلوپس پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں جو سدرن سلوپ ہوتی ہے وہاں پر نیچرل ویجیٹیشن ناردرن سلوپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. دس شو ڈسٹنکٹ ویریشن ان ویجیٹیشن ٹائپ. اس سے مختلف اقسام کی آپ کو نباتات نظر آتی ہیں. پھر soil, the moisture supply to the roots of the plant is determined by the texture of the soil. The effectiveness of precipitation is greatly influenced by soil structure. تو مثلا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چکنی مٹی ہے جس کو ہم کلیٹ ٹائپ سائل کہتے ہیں، یہ شاہ بلوت کا درخت اس میں اچھی طرح سے نشو و نما پاتا ہے. اسی طرح لائم جو سائل ہے اس میں بنولا کا درخت اچھی طرح سے نشو و نما پاتا ہے. پھر ہے الٹیٹیوڈ یا ہائٹ. تو دس فیکٹر افیکٹس پلانٹ گروتھ ایز دا ٹیمپریچر فالز ود دی رائز ان دا الٹیٹیوڈ. پلانٹ اسپیشیز ڈفر ود دی ویریشن ان ایلیویشن. یعنی بلندی بڑھنے کے ساتھ ساتھ درختوں کی جو اقسام ہیں، جو ان کی ٹائپس ہوتی ہیں ان میں بھی تبدیلی آتی جاتی ہے. ان فیکٹ both temperature and rainfall conditions change with altitude and this bring change in the nature of vegetation. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو درخت ہوتے ہیں یہ بلندی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی تقسیم پر، جنگلات کی تقسیم پر جو الٹیٹیوڈ ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. لہذا بلندی کے ساتھ ساتھ درختوں کی اقسام بھی بدلتی جاتی ہیں. تو یہ امپارٹنٹ پوائنٹس تھے جن کو ہم فیکٹرز کہہ سکتے ہیں کہ فیکٹرز فار دی گروتھ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف نیچرل ویجیٹیشن، جو کہ درختوں کی نشو و نما پر اور ان کی تقسیم پر اثر انداز ہوتے ہیں. اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور یہ امپورٹنٹ ٹاپکس آف لیکچر 8 ہے اور ویک 5 کے لیے ہے، اس ویک کے لیے. تو اس میں ہم 2 امپارٹنٹ ٹاپک پڑھیں گے. ایک ہے ہاؤ مینی کائنڈز آف نیچرل ویجیٹیشن، کہ قدرتی نباتات کتنی اقسام کی. پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں، اب ہم نیچرل ویجیٹیشن کی کائنڈز کو پڑھیں گے. اور دوسرا ٹائپس آف فارسٹ اینڈ دیئر ڈسٹریبیوشن ان دا ورلڈ. دنیا میں کتنی اقسام کے جنگلات پائے جاتے ہیں اور ان کی تقسیم کیا ہے، کہاں کہاں یہ جنگلات پائے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈائیگرامیٹکلی کہ کائنڈز آف نیچرل ویجیٹیشن. تو there are 3 main kinds of natural vegetation. ایک ہیں فارسٹس ہیں، یہ جس کے بارے میں ابھی ہم اسی لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ فارسٹ اس کی ٹائپس کو. دوسرا آنے والے جو لیکچر ہوگا جس میں ہم گراس لینڈز کے بارے میں پڑھیں گے کہ گراس لینڈ جو گھاس کے میدان ہیں یہ کتنی قسم کے ہیں. تو گراس لینڈ جو ہیں وہ اگر دنیا میں گراس لینڈز کو دیکھا جائے تو ایک ہے ٹراپیکل گراس لینڈ ہے، ان کی 2 ٹائپس ہے، ایک ٹراپیکل گراس لینڈ ہے اور دوسرے ٹیمپریٹ گراس لینڈ ہے. ٹراپیکل گراس لینڈ میں سوانا گراس لینڈ ہے، کیمپس گراس لینڈ ہے، لیوناس گراس لینڈ ہے، ناردرن ڈاؤن اور پارک لینڈ گراس لینڈ ہے. جبکہ ٹیمپریٹ گراس لینڈ میں پریری گراس لینڈ، پمپاس گراس لینڈ اور سدرن ڈاؤن گراس لینڈ، اس کے بارے میں
نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ گراس لینڈ کے بارے میں ہوگا، اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے ان کو. اور پھر ہے ڈیزرٹ ویجیٹیشن، یہ بھی ہمارا ایک الگ سے اس پہ لیکچر ہوگا کہ سرائی نباتات یا ڈیزرٹ ویجیٹیشن کیا ہے. تو دیر آر ٹو ٹائپس آف ڈیزرٹ ویجیٹیشن. ایک ہاٹ ڈیزرٹ ویجیٹیشن ہے جس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ تھارنی بشیز اور جو یہ ڈیٹ پام وغیرہ ہیں ان کے بارے میں. پھر کولڈ ڈیزرٹ ویجیٹیشن میں ہم موسز لیچنز وغیرہ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور ان کی. اب ہم سیکنڈ ٹاپک کی طرف جو ہے وہ ٹائپس آف فارسٹ اینڈ دیئر ورلڈ ڈسٹریبیوشن. جو قدرتی جو جنگلات ہیں اور ان کی تقسیم کے بارے میں، جنگلات کی اقسام اور دنیا میں ان کی تقسیم کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم فارسٹ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ واٹ از مین بائی فارسٹ، کس کو کہتے ہیں. فارسٹ از اے پیس آف لینڈ ود مینی ٹریز، یعنی یہ زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں بہت سارے درخت ہوتے ہیں. فارسٹ آر ویری امپارٹینٹ، جنگلات بہت اہم ہوتے ہیں. گرو ان مینی پلیسز اراؤنڈ دا ورلڈ، دنیا کے یہ مختلف حصوں میں جو ہے وہ گروتھ کرتے ہیں. فارسٹ آر اینڈ ایکو سسٹم، جنگلات ایک ایسا ماحول ایکو سسٹم بناتے ہیں وچ انکلوڈز مینی پلانٹس اینڈ اینیمل، جس کے اندر مختلف اقسام کے پودے اور جانور جو ہیں وہ گروتھ کر سکتے ہیں، ان کی نشو و نما ہو سکتی ہے. ٹائپس آف فارسٹ کی طرف آتے ہیں تو دیر آر ٹو مین ٹائپس آف فارسٹ. ون از ایور گرین فارسٹ اور سیکنڈ ون از deciduous forest. Evergreen forest means those forests which remain evergreen throughout the year and don't shed their leaves are called evergreen forest. یعنی ایسے جنگلات جو سارا سال سدا بہار رہتے ہیں، ہرے بھرے رہتے ہیں اور وہ کسی بھی موسم میں اپنے پتے نہیں گراتے، ان کو ایور گرین فارسٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے. These are there are three sub types of evergreen forest. جو سدا بہار جنگلات ہیں ان کی 3 سب ٹائپس ہیں، جس میں فرسٹ ہے ٹراپیکل اور ایکویٹوریل ایور گرین فارسٹ، منطقہ ہارا یا استوائی سدا بہار جنگلات. اور سیکنڈ ون میڈیٹیرین ایور گرین فارسٹ، بحر روم کے سدا بہار جنگلات. اور تھرڈ ون کونیفیریس ایور گرین فارسٹ، مخروطی سدا بہار جنگلات. فرسٹ ہم دیکھتے ہیں ایکویٹوریل اور ٹراپیکل ایور گرین فارسٹ، استوائی یا منطقہ ہرا کے سدا بہار جنگلات. تو استوائی this type of forest are found in Amazon basin in South America. اس قسم کے جنگلات جو ہیں وہ جنوبی امریکہ میں دریائے ایمیزون کے طاس میں پائے جاتے ہیں. کانگو بیسن ان افریقہ، براعظم افریقہ میں جو کانگو کا بیسن ہے وہاں پر پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایسٹ انڈیز کے جو آئی لینڈز ہیں، جو کہ جن کو ہم انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائنز وغیرہ کے یہ جو آئی لینڈز ہیں، ان میں براعظم ایشیا میں اس قسم کے جنگلات یہ پائے جاتے ہیں. پھر beside these، اس کے علاوہ are also found in areas of monsoon region، جو مونسون خطے کے علاقے ہیں وہاں پر بھی اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں. where rainfall is more than 80 inches annually، جہاں سالانہ بارش جو 80 انچ سے زائد ہوتی ہے. جو سب کنٹیننٹ کے علاقے یہاں پر بھی برصغیر پاک ہند یعنی پاکستان ہندوستان کے علاقوں میں بھی اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں جو کہ مونسون ریجن سے تعلق رکھتا ہے. اس کے بعد ہے پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں ڈائیگرامیٹکلی. یہ آپ کو ٹراپیکل رین فارسٹ، یہ خط استوائی ایکویٹر ہے، اس کے قریب ترین کے علاقے یہاں پر یہ آپ دیکھیں، یہ انڈونیشیا، ملائیشیا. اس کے علاوہ یہ سب کانٹیننٹ کا ایریا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایسٹ افریقہ، یہ کانگو بیسن، اور یہ آگے برازیل، ایکویڈور اور یہ پیرو وغیرہ کے علاقے. یہاں پر آپ یہ دریائے ایمیزن کا طاس ہے، یہاں پر یہ اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں سیکنڈ جو ٹائپ ہے ایور گرین فارسٹ کی، میڈیٹیرین ایور گرین فارسٹ. دیز ٹائپس آف فارسٹ آر فاؤنڈ ان ایریاز along the Mediterranean Sea. اس قسم کے جنگلات جو بحر روم کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، بحر روم کے ساتھ گردنواح کے علاقے، وہاں پر پائے جاتے ہیں. کیلیفورنیا ان USA، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں جو کیلیفورنیا کا علاقہ ہے وہاں پر پائے جاتے ہیں. سینٹرل چلی ان ساؤتھ امریکہ، جنوبی امریکہ میں
وسطی چلی کا علاقہ وہاں پر میڈیٹرین ٹائپ ایور گرین فارسٹ پائے جاتے ہیں. پھر کیپ ٹاؤن ان ساؤتھ افریقہ, جنوبی افریقہ میں جو کیپ ٹاؤن کا علاقہ وہاں پر اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں. ساؤتھ ویسٹ آسٹریلیا اور جنوب مغربی آسٹریلیا کا جو علاقہ وہاں پر پائے جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں, یہ وسطی چلی کا ایریا ہے. یہاں پر آپ کو اس قسم کے جنگلات نظر آئیں گے. پھر آپ کو یہ کیپ ٹاؤن کا علاقہ ہے جو آپ کیسے جنوبی افریقہ میں وہاں پر پائے جاتے ہیں. اس کے بعد کیلیفورنیا کا ایریا یہاں پر پائے جاتے ہیں, اور ساؤتھ ویسٹ آسٹریلیا کا جو ایریا یہاں پر یہ اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں. پھر ہے کونیفیریس ایور گرین فارسٹ. دیز فارسٹ جن کو ہم مخروطی سدا بہار جنگلات کہتے ہیں, تو دیز فارسٹ آر فاؤنڈ ان دا کولڈ ٹیمپریٹ اینڈ سب آرٹک لینڈ آف یوریشیا اینڈ نارتھ امریکہ covered with dense evergreen forest. اس قسم کے جنگلات جو ہیں وہ سرد معتدل اور سب آرٹک لینڈز آف یوریشیا, یورپ اور ایشیا کا جو رشیا کا ایریا ہے وہاں پر اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں. نارتھ امریکہ, جنوبی امریکہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر اس قسم کے سدا بہار گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں. beside this اس کے علاوہ on mountainous areas of central Europe, جو وسطی یورپ کا جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں, جیسا کہ جرمنی کے پہاڑی علاقوں میں, سوئٹزرلینڈ, سویڈن, ناروے اور فن لینڈ میں اس قسم کے جنگلات جو ہیں وہ جن کو ہم مخروطی سدا بہار نیڈل ٹائپ قسم کے ان کی وہ لیوز ہوتے ہیں, مخروطی جنگلات کے نام, سدا بہار جنگلات کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے, یہ پائے جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں یہ کونیفیریس فارسٹ کے بارے میں نے آپ کو بتایا, یہ ایریا اس کا بنتا ہے, یہ یوریشیا, یورپ پلس ایشیا کا علاقہ, یہ علاقہ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں یہ دکھایا گیا ہے, یہ ٹراپیکل فارسٹ کو ظاہر کر رہا ہے, یہ سوانا گراس لینڈ کو شو کر رہا ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایریا ہے پولر آئس ایریا کو شو کرتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیمپریٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیمپریٹ ایور گرین فارسٹ جن کو کہا جاتا ہے, یہ اس کو اس کلر سے شو کیا گیا ہے. اور یہ کونیفیریس کو شو کر رہا ہے, یہ آپ کے سامنے کونیفیریس ایریا جہاں پر کونیفیریس ایور گرین فارسٹ پائے جاتے ہیں اس کو شو کر رہا ہے. اب ڈیسیڈیس فارسٹ دیکھیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں, پت جڑ والے جنگلات. دوز فارسٹ وچ ہیو براڈ لیوز, ایسے جنگلات جن کے درخت یا ایسے جنگلات یا ایسے درخت جن کے پتے چوڑے ہوتے ہیں, ہارڈ ووڈ ٹریز, اور ان کی لکڑی سخت ہوتی ہے. اینڈ دے شٹ دیئر لیوز ڈیورنگ دا وارم ڈرائی سیزن, اور یہ گرم خشک موسم کے اندر اپنے پتوں کو گرا دیتے ہیں. یعنی ناردرن ہیمسفیئر میں دیکھیں تو سپتمبر, اکتوبر, نومبر میں یہ اپنے پتوں کو گرا دیتے ہیں, تو ان کو ڈیسیڈیوس فارسٹ یا پت جڑ والے جنگلات کے نام سے پکارا جاتا ہے. There are 2 سب ٹائپس آف ڈیسیڈیوس فارسٹ, ان کی 2 سب ٹائپس ہیں. ایک ہے مونسون ڈیسیڈیوس فارسٹ, مونسون پت جڑ والے جنگلات, اور دوسرا ہے ٹیمپریٹ ڈیسیڈیوس فارسٹ جن کو ہم کہتے ہیں ٹیمپریٹ یعنی معتدل پت جڑ والے جنگلات. سب سے پہلے دیکھتے ہیں مونسون ڈیسیڈیوس فارسٹ. These types of forests are found in areas of monsoon region. اس قسم کے پت جڑ والے جنگلات جو ہیں جن کو ہم مونسون ڈیسیڈیوس فارسٹ کہتے ہیں, یہ مونسون خطے کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں, جیسا کہ ساؤتھ چائنا, جنوبی چائنا, تھائی لینڈ, ویتنام, میانمار, برما, کمبوڈیا, لاؤس, بنگلہ دیش اینڈ انڈو پاک سب کانٹیننٹ, یعنی بر صغیر پاک ہندوستان, پاکستان میں اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں. بیسائڈ دیز, اس کے علاوہ اس قسم کے جنگلات جو ہیں وہ کوسٹل ایریاز آف ایسٹ افریقہ,
جنوبی جو مشرقی افریقہ کے جو ساحلی علاقے وہاں پر، اینڈ برازیل، اور برازیل میں اس قسم کے درخت پائے جاتے ہیں. تو ڈائیگرامیٹکلی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جن کو ہم ڈیسیڈیس فارسٹ کہتے ہیں، یہ سب کنٹیننٹ ایریے میں ادھر پائے جاتے ہیں. پھر لوئز ساؤتھ چائنا میں، اور یہ برازیل کے جو ایریا ہے ایسٹ افریقہ میں اس قسم کے جنگلات جن کو ہم مونسون ڈیسیڈیس فارسٹ کے نام سے کہتے ہیں. پھر ہے ٹیمپریٹ ڈیسیڈیس فارسٹ جن کو ہم کہتے ہیں معتدل پت جلوہ جنگلات، معتدل خطہ. تو دیز ٹائپس آف فارسٹ آر فاؤنڈ ان نارتھ ویسٹرن یورپ. اس قسم کے جنگلات جو ہیں وہ شمال مغربی یورپ کے جو علاقے ہیں وہاں پر پائے جاتے ہیں. پھر نارتھ ایسٹرن یو ایس اے، شمال مشرقی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے علاقوں میں اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں. ایسٹرن کوسٹ آف آسٹریلیا، آسٹریلیا کا جو مشرقی ساحلی علاقہ وہاں پر پائے جاتے ہیں. اینڈ ساؤتھ ایسٹ افریقہ اور جنوب مشرقی افریقہ میں پائے جاتے ہیں. تو ایک ہے نارتھ ویسٹرن یورپ میں، پھر نارتھ ایسٹرن یو ایس اے میں، اور ایسٹرن کوسٹ آف آسٹریلیا میں، اور ساؤتھ ایسٹ افریقہ میں پائے جاتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے نارتھ ایسٹ جو یو ایس اے اس میں ہے، پھر نارتھ ویسٹرن یورپ کے اندر یہ پائے جاتے ہیں یہاں پر، اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسٹ جو آسٹریلیا وہاں پر پائے جاتے ہیں. تو اس کے بعد ورلڈ ڈسٹریبیوشن کو دیکھتے ہیں کہ ورلڈ فارسٹ اینڈ ورلڈ لینڈ ان ملین ہیکٹرز ان 2011، 2011 میں جو دنیا میں مختلف خطوں میں جو جنگلات پائے جاتے تھے ملین ہیکٹرز رقبے پر، ان کے بارے میں. تو سب سے پہلے ریجن دیکھتے ہیں یورپ، جو بر اعظم یورپ ہے. یورپ میں یہ بر اعظم یورپ ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ بر اعظم یورپ میں یہ جنگلات، ان کا رقبہ کتنا اور ان کی پرسنٹیج کیا ہے. تو بر اعظم یورپ میں آپ دیکھیں تو اس میں ٹوٹل اس کا جو 136 ملین ہیکٹر ایریا بنتا ہے، جس میں سے جو مخروطی قسم کے جنگلات جن کو ہم کونیفیریس فارسٹ کہتے ہیں وہ 76 ملین ہیکٹرز پر پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ ایور گرین اینڈ ڈیسیڈیس فارسٹ جو ہے وہ 57 ملین ہیکٹرز پر ہے. تو ٹوٹل یورپ میں جو دنیا کے جنگلات ہیں تو یورپ میں 28.3% کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگلات پائے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے رشیا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا کا ایک خطہ ہے، یہ رشیا کا ایریا ہے، یہ رشیا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا میں جنگلات کی پرسنٹیج کس طرح کی ہے. تو رشیا کا ٹوٹل رشیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 743 ملین ہیکٹرز ایریے پر جو ہے وہ جنگلات پھیلے ہوئے ہیں، جس میں سے کونیفیریس جو مخروطی قسم کے جنگلات ہیں وہ 580 ملین ہیکٹرز پر ہیں، جبکہ 163 ملین ہیکٹرز پر ایور گرین اور ڈیسیڈیس فارسٹ پائے جاتے ہیں. اور رشیا جنگلات کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر 33.9% جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں نارتھ امریکہ میں، یہ نارتھ امریکہ ہے، اس میں دیکھتے ہیں جس میں کینیڈا، میکسیکو اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ پر جنگلات پائے جاتے ہیں. تو نارتھ امریکہ میں اگر دیکھیں تو 656 ملین ہیکٹرز پر جنگلات پائے جاتے ہیں، جس میں کونیفیریس جو ہے وہ 463 ملین ہیکٹرز پر ہیں، جبکہ 193 ملین ہیکٹرز پر ایور گرین اینڈ ڈیسیڈیس فارسٹ پائے جاتے ہیں. اور ٹوٹل جو اس کی پرسنٹیج بنتی ہے نارتھ امریکہ کی وہ 36.1% کے قریب بنتی ہے. اس کے بعد ہے بر اعظم افریقہ. افریقہ آپ دیکھیں یہ بر اعظم افریقہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگلات کی پرسنٹیج کیا ہے. تو بر اعظم افریقہ میں آپ دیکھیں تو بر اعظم افریقہ کا جو 801 ملین ہیکٹرز ایریے پر جنگلات ہیں، جس میں سے کونیفیریس جو وہ اونلی 3 ملین ہیکٹرز پر ہیں، جبکہ 798 ملین ہیکٹرز پر ایور گرین اینڈ ڈیسیڈیس فارسٹ پائے جاتے ہیں. اور
افریقہ میں جنگلات کی جو پرسنٹیج ہے وہ 27% ہے. اس کے بعد ہے ایشیا براعظم. ٹوٹل براعظم ایشیا یعنی رشیا کو چھوڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ براعظم ایشیا کا یہ باقی علاقہ, اس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں تک یہ سارا ایریا. رشیا بھی چونکہ براعظم ایشیا میں ہے لیکن ہم صرف رشیا کو ہم نے پہلے دیکھ لیا, اس میں جنگلات کی جو پرسنٹ 33% ہے. تو باقی ایشیا میں دیکھتے ہیں کہ اس کی پرسنٹیج کیا ہے. تو باقی ایشیا میں 525 ملین ہیکٹرز ایریے پر جنگلات پھیلے ہوئے ہیں, جس میں سے 120 ملین ہیکٹر جو ہے وہ کونیفیریس فارسٹ ہیں, 405 ملین ہیکٹرز یعنی 405 ملین ہیکٹرز پر ایور گرین اور ڈیسیڈیس فارسٹ ہیں. اس طرح باقی ایشیا میں آپ 19.8% جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہے. اس کے بعد ہے اوشیانا زون, جس میں ہم آسٹریلیا اور یہ انڈونیشیا, آسٹریلیا, نیو گینی, پیوپا اور نیوزی لینڈ وغیرہ کے علاقے شمار ہوتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں جنگلات کی پرسنٹیج کیا ہے اس ایریے میں. تو اوشیانا زون میں آپ دیکھیں کہ اس کا ٹوٹل 86 ملین ہیکٹرز ایریا جنگلات پر مشتمل ہے, جس میں سے 8 ملین ہیکٹرز پر کونیفیریس یعنی مخروطی قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں, اور 78 ملین ہیکٹرز پر ایور گرین اور ڈیسیڈیس فارسٹ پائے جاتے ہیں, اور اس کی پرسنٹیج جو ہے یہ 10% ہے. تو ٹوٹل ورلڈ ایریا اگر ہم دیکھیں تو 3837 ملین ہیکٹرز ایریے پر جنگلات ہیں, جس میں سے 1280 ملین ہیکٹرز پر کونیفیریس ہیں اور 2557 ملین ہیکٹرز پر ایور گرین اور ڈیسیڈیس فارسٹ ہیں. اور دنیا کا ٹوٹل ایریا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 29.1% ایریے کے اوپر جنگلات موجود ہیں. تو یہ تھا ورلڈ فارسٹ اینڈ ورلڈ لینڈ ان ملین ہیکٹرز ان 2011 میں. اب ٹاسک آج کا جو اس امپورٹنٹ ٹاسک ہے وہ ہے رائٹ اے ڈیٹیل نوٹ آن دا ٹائپس آف فارسٹ. ایک فارسٹ کے آپ نے ٹائپس کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانا ہے, اینڈ دیئر ورلڈ ڈسٹریبیوشن, اور پھر اس کی دنیا میں تقسیم کو بتانا ہے, جو کہ ٹیبل کی مدد سے میں نے آپ کو دکھائی ہے, اور علاقوں کے نام بھی بتانے ہیں کہ کن کن علاقوں میں ود دی ہیلپ آف میپ, ورلڈ میپ, جو کہ میں نے میپ سے آپ کو دکھایا ہے. تو یہ تھا آج کا آپ کا ٹاپک. تھینکس. اللہ حافظ.